बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के इख्तियारात को वसी करके सिविलियन का ट्रायल हो रहा है। जस्टिस मसरत हलाली सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इंतखाबात में धांधली समेत दीगर मुकदमात की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी, जबकि फौजी अदालतों के केस की समाअत के दौरान जस्टिस मसरत हलाली ने रिमार्क्स दिए हैं कि इख्तियारात को वसी करके सिविलियन का ट्रायल हो रहा है। अदालती कार्रवाई के आगाज पर बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा है कि आईनी बेंच आज सिर्फ फौजी अदालतों का केस सुनेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों के केस की समाअत शुरू की तो वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस रुस्तम पर आ गए और दलाइल में मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट ने मौसमी करार दिया है कि फौज के मातहत सिविलियन का कोर्ट मार्शल हो सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा है कि मौजूदा केस में मुतासरा अफरीक और अपील दायर करने वाला कौन है। ख्वाजा हारिस ने कहा है कि अपील वजारत दफा की जानिब से दायर की गई है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा है कि वजारत दफा एग्जीक्यूटिव का इदारा है। एग्जीक्यूटिव के खिलाफ अगर कोई जुर्म हो तो क्या वो खुद जज बनकर फैसला कर सकता है? आइन में इख्तियारात की तकसीम बिल्कुल वाज़िह है। इमरान खान की 6 मुकदमात में अबूरी जमानत में तोसी। बानी पीटीआई इमरान खान की 6 मुकदमात में अबूरी जमानत में 28 जनवरी तक तोसी कर दी गई। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में बानी पीटीआई इमरान खान के खिलाफ 6 और बुशरा बीबी के खिलाफ 1 मुकदमे में अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने समाअत की। बुशरा बीबी के वकील खालिद चौधरी की जानिब से आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई। बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर फैसला न सुनाया जा सका। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। जूनियर वकील ने कहा कि बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर दूसरे केस में मसरूफियात के बायस पेश नहीं हो सकते। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के बुरी जमानतों पर समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी कर दी। लाहौर परवेज़ इलाही पर नैब रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद। लाहौर के एहतसाब अदालत ने तरक्याती मंसूबों में किकबैक्स लेने के मामले पर दायर नैब रेफरेंस पर समाअत की, जिस सिलसिला में परवेज़ इलाही पेशी के लिए अदालत पहुंचे और अदालती अमले ने इनकी हाजिरी गाड़ी में जाकर मुकम्मल की। अदालत ने साबिक़ वज़ीर आला पंजाब पर नैब रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद की, जिस पर उन्होंने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। एहतसाब अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को तलब कर लिया। तिब्बत में ज़लज़ले से इमारतें ज़मीन पोस हलाकतों की तादाद 53 हो गई। तिब्बत में 6.8 शिद्दत के ज़लज़ले से कई इमारतें गिर गई और अब तक 53 अफराद की हलाकत की तस्दीक की गई है। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज सुबह चीन के इलाके तिब्बत नेपाल के दारुल-हुकूमत काठमांडू, भारत के शुमाल और शुमाल मशरिक़ के इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। चीन के ज़लज़ला नेटवर्क सेंटर के मुताबिक चीन में इसकी शिद्दत 6.8 रिकॉर्ड की गई, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर बताई जा रही है, जबकि ज़लज़ले का मरकज़ तिब्बत का टंगरी काउंटी था। चीन के मुकामी वक्त के मुताबिक ज़लज़ला सुबह 9:05 पर आया। तिब्बत ज़लज़ले के बाद मुतअद्दिद आफ्टर शॉक्स भी रिकॉर्ड किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक ज़लज़ले से नेपाल के दारुल-हुकूमत काठमांडू में भी इमारतें लर्ज़ गई और काठमांडू में ज़लज़ले की शिद्दत 7.1 रिकॉर्ड की गई। हमजा बेग वेलफेयर सोसाइटी ने खिदमत खलक की शानदार रवायत बरकरार रखते हुए कीमती इंसानी जानों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस जेएलएम के साथ मिलकर शहरियों में हेलमेट और पंपलेट तकसीम। मजीद जानते हैं बिलाल रजा की इस रिपोर्ट में। हमजा बेग वेलफेयर सोसाइटी ने खिदमत खलक की शानदार रवायत बरकरार रखते हुए कीमती इंसानी जानों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस जेएलएम के साथ मिलकर शहरियों में हेलमेट और पंपलेट तकसीम किए। तफसीलात के मुताबिक हमजा बेग वेलफेयर सोसाइटी ने खिदमत खलक की शानदार रवायत बरकरार रखते हुए कीमती इंसानों की जान की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस जेएलएम के साथ मिलकर शहरियों में हेलमेट और पंपलेट तकसीम किए। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ट्रैफिक पंजाब मिर्ज़ा फारान बेग के अहकामात पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जेएलएम नासिर महमूद बाजवा की निगरानी में डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर जेएलएम मोहम्मद तारिक शफी हमरा अब्दुल गफूर चौहान फोकल पर्सन ट्रैफिक पुलिस ने हमजा बेग वेलफेयर सोसाइटी के साथ मिलकर शहरियों को तकसीम करते वक्त ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी यकीनी बनाने की भी हिदायत की और कहा कि दौरान ड्राइविंग बगैर हेलमेट अक्सर सर पर चोट की वजह से ज़्यादा नुकसान होता है। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर जेएलएम का मजीद कहना था कि ट्रैफिक पुलिस अवाम पर हेलमेट की अहमियत के लिए अपना किरदार अदा करती रहेगी। सदर हमजा बेग वेलफेयर सोसाइटी तौसीफ बेग का कहना था कि वो इंसानी जानों के ज़िया को रोकने के लिए भरपूर मदद करेंगे। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर सईद अहमद ने कहा कि पिछले साल ज़िला जेएलएम में 3749 सड़क हादसा हैं, जिनमें 93% बाइक सवार थे। इनमें भी ज़्यादा तादाद हेड इंजरी की थी।
آخر میں چیئرمین یوتھ اسمبلی وقار ہیومن رائٹس عبد الغفور چوہان اور ڈاکٹر عبد الغفور ملک نے قیمتی انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے حمزہ بیگ ویلفیئر سوسائٹی کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ بلال رضا، پکی خبر، جہلم۔ کہ جہلم کے نواحی علاقہ میں لالا عبد الرحمن المعروف لالا مان سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سلیمان پارس میں سالانہ برسی منائی گئی۔ اس موقع پر ختم شریف اور دربار شریف پر غسل دیا گیا اور ان کی فیملی کی جانب سے مریدین کے لیے لنگر کا بھی انتظام کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں بلال رضا کی اس رپورٹ میں۔ جہلم کے نواحی علاقہ میں لالا عبد الرحمن المعروف لالا مان سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سلیمان پارس میں سالانہ برسی منائی گئی۔ اس موقع پر ختم شریف اور دربار شریف پر غسل بھی دیا گیا اور ان کی فیملی کی جانب سے مریدین کے لیے لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا۔ ان کی فیملی میں سے ماں جی اور ان کے بیٹے وحید بٹ، ولی عہد جانشین منیب عثمان نے آنے والے تمام لالا سرکار جی کے مریدین کا شکریہ ادا کیا اور ان میں لنگر تقسیم کیا۔ سالانہ برسی کے موقع پر دربار شریف کو غسل بھی دیا گیا۔ اس موقع پر قرآن خوانی اور محفل میلاد مصطفیٰ بھی منائی گئی۔ قبر مبارک پر چادر شریف اور تاج پوشی بھی کی گئی۔ آخر میں تمام امت مسلمہ کی سلامتی اور بھلائی کے لیے دعا کی گئی اور لنگر تقسیم کیا گیا۔ بلال رضا، پکی خبر، جہلم۔ مانچسٹر کے مقامی ہال میں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ یو کے کی جانب سے غزہ کے جنگ میں 15,000 سے زائد زخمیوں کے علاج کے لیے مصر کے بارڈر پر تعمیر کیے جانے والے اسپتال کے لیے فنڈ ریزنگ کی گئی، جس میں کویت کے مشہور بین الاقوامی اسکالر قاری شیخ مشاری الراشد الافاسی نے اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن پاک اور نشید سنا کر حاضرین کے قلوب کو منور کیا۔ کا مزید احوال جانتے ہیں بیورو چیف یو کے راجہ واجد کی اس رپورٹ میں۔ مانچسٹر کے مقامی ہال میں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ یو کے کی جانب سے غزہ کی جنگ میں 15,000 سے زائد زخمیوں کے علاج کے لیے مصر کے بارڈر پر تعمیر کیے جانے والے اسپتال کے لیے فنڈ ریزنگ کی گئی، جس میں کویت کے مشہور بین الاقوامی اسکالر قاری شیخ مشاری الراشد الافاسی نے اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن پاک اور نشید سنا کر بڑی تعداد میں ہال میں بیٹھے حاضرین کے قلوب کو منور کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ سمیع علیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم۔ مصر کے بارڈر پر غزہ کے زخمیوں کے لیے تعمیر کیے جانے والے اسپتال کی فنڈ ریزنگ اپیل میں حاضرین نے دل کھول کر اپنے عطیات دیے اور تقریباً 2 لاکھ پاؤنڈ کی کثیر رقم کے عطیات اکٹھے ہوئے۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے چیئرمین المصطفیٰ ٹرسٹ یو کے عبدالرزاق ساجد، مینیجنگ ڈائریکٹر المصطفیٰ ٹرسٹ یو کے صدف جاوید اور معروف سماجی اور کاروباری شخصیت بلال غفور کا کہنا تھا کہ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ یو کے نے بلا تفریق رنگ و نسل اور مذہب کے دنیا بھر میں ہر موقع پر مظلوم اور ضرورت مندوں کی مدد کی ہے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مانچسٹر میں المصطفیٰ کے بیڈ تھا، جس میں شیخ الفاسی کی قرأت تھی، نشید تھی۔ میں سمجھتی اس طرح اللہ تعالیٰ عالمین کا رب ہے، اس طرح میرا آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے، تمام انسانیت کی رحمت ہے۔ المصطفیٰ کا مشن یہی ہے کہ تمام انسانوں کی خدمت کی جائے، وہاں کسی مذہب تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی عقیدے سے ہوں۔ الحمدللہ المصطفیٰ نے ہمیشہ یہ کام کیا ہے، صرف انسانیت کے لیے کام کیا ہے۔ المصطفیٰ آج اس لیے فنڈ ریزنگ ہوئی ہے، لاکھوں لوگوں کو پاؤنڈ دیے ہیں، اس لیے دیے ہیں کہ مصر کے غزہ کے بارڈر پر المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ ایک ہاسپٹل تعمیر کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو 15,000 سے زیادہ فلسطینی زخمی حالت میں اندر پڑے ہوئے ہیں، ان کو لا کر ان کو علاج کیا جائے گا تاکہ وہ بھی باقی زندگی جو ان کی زندگی اللہ نے دی ہوئی ہے
وہ آرام سکون سے گزار سکیں. آج کا ایونٹ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ نے ایک فنڈ ریزنگ ایونٹ ارینج کیا تھا اور اس کا مقصد غزہ کے لوگوں کے لیے مدد پہنچانا ہے. یہ بہت خاص پروجیکٹ ہے. المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ پچھلا پورا سال ہی الحمدللہ غزہ کے لیے ڈلیور کرتی رہی ہے, لیکن یہ پروجیکٹ اس لیے بہت خاص ہے, یہ ایجپشن ہیلتھ اتھارٹی کے ساتھ ہے اور یہ ایک سسٹینیبل لانگ ٹرم سلوشن ہے ان لوگوں کے لیے جو غزہ میں اس وقت انفائنڈ ہیں اور زخمی ہیں یا بیمار ہیں. تقریباً 1,10,000 پیشنٹس ہیں جو اس وقت بارڈر کے اس طرف ہیں, جن کو ارجنٹلی میڈیکل سپورٹ, میڈیکل ایکسیس کی ضرورت ہے. المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ پوری کوشش کر رہا ہے کہ ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ لے کر جائے اور اس کے لیے یہ فیلڈ ہاسپٹل ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو بہت جلدی آپریٹیو ہو جائے گا, انشاءاللہ آپریشنل ہو جائے گا. تو اس کے لیے المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے جتنے ڈونرز اور سپورٹرز ہیں وہ آج یہاں سب اکٹھے تھے اور آج اس عہد کے ساتھ سب اکٹھے تھے کہ یہاں ہاسپٹل کے لیے فنڈ ریزنگ کریں گے اور بہت جلدی وہ ہاسپٹل. بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہاں پہ آج قرآن کی تلاوت اور نعتیں ہوئی ہیں اور اس ہال میں اسپیشلی ادھر کی اکوسٹکس بڑے زبردست ہیں, سننے کا بڑا مزہ آیا. اور اس کے ساتھ ہم نے جو سا یہاں پہ فنڈ ریزنگ ہوئی ہے آئی تھنک 2 لاکھ کے قریب غزہ کے مسلمانوں کے لیے, اور ایجپٹ میں جو سا ہسپتال بن رہا ہے یہ بہت بڑا اچھا انیشیٹو ہے اور ساتھ ساتھ یہ اویئرنیس کریٹ کریں. اور میرے خیال میں جو سی گورنمنٹس ہیں دنیا کی اور عالمی دنیا, ان ساروں کو اس کے باربریت اور ظلم اور قتل عام جو سا غزہ میں ہو رہا ہے اور جو سا رکنے کا کوئی نظریہ نہیں ہمیں نظر آ رہا, اس کو روکنی چاہیے. اور ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو سا آ رہا ہے پاور میں, میرے خیال میں وہ اینٹی وار ہے اور ساری مسلمان دنیا اور لیڈرز کو اس کے ساتھ ابھی لابی کرنا چاہیے کہ وہ آتے وقت اور آنے سے پہلے انشاءاللہ یہ غزہ میں مکمل جنگ بندی اور اس کے مستقل حل کے لیے تمام مسلم ممالک کے سربراہان کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ واجد, بیورو چیف, پکی خبر UK. برطانیہ کے شہر ڈیوزبری میں تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا, جس میں بہت بڑی تعداد میں علماء کرام, مذہبی رہنما اور عاشقان رسول نے شرکت کی اور ختم نبوت کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہنا تھا کہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت کا قطعی اور واضح اعلان ہے جس پر پوری امت کا اجتماع ہے. کانفرنس کا مزید احوال جانتے ہیں بیورو چیف UK راجہ واجد کی اس رپورٹ میں. برطانیہ کے شہر ڈیوزبری میں تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا, جس میں بہت بڑی تعداد میں علماء کرام, مذہبی رہنما اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی اور ختم نبوت کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت کا قطعی اور واضح اعلان ہے جس پر پوری امت کا اجماع ہے. سلسلہ وار یہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد دوسری کانفرنس جس کا انعقاد ڈیوزبری کے اندر کیا گیا تھا, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت کے ساتھ کامیابی کو پہنچی ہے. الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Alhamdulillah, we've had the second conference, Alami Tajdar Khatm Nabuwat conference here in Dewsbury this evening. Over 600 brothers have travelled from around the country to be with us, and our message is simple. Nabi alayhi salatu wasalam, Huzur Jana is the last and final messenger and prophet of Allah, and no new messenger and prophet will come after him. Allah Tabarak wa Ta'ala accept this mahfil wa majlis in his bargah and continue to allow us raising awareness in relation to outright finality of prophethood. Ameen ya Rabbil Alameen. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ختم نبوت کے اوپر پہرا دینے کے لیے علماء کرام جس مشن کو لے کر کے چل رہے ہیں, اس کے ساتھ ہم جو ہے ہمہ وقت ہر موقع پر ہر محاذ پر جو ہے ان کے شانہ بشانہ ہیں. جس طرح ہمارے آقا ویرین نے, ہمارے اسلاف نے, ہمارے بزرگوں نے, سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک جتنے بھی پہرے دار رہے ہیں, ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہر قسم کی قربانی جو ہے دینے کے لیے تیار ہیں. ہم اس عزم کا اظہار کرتے ہیں. UK میں رہنے والے نوجوان ختم نبوت کے سلسلے میں اپنے علماء کے شانہ بشانہ چلیں گے. آج اس ہم UK کے شہر ڈیوزبری میں موجود ہیں اور الحمدللہ تاجدار ختم نبوت ہم نے کانفرنس کروائی. آج میرے ساتھ عرفان بھائی ہیں, ہیلی فیکس سے ان کا تعلق ہے, سلمان کیٹرنگ جو کہ ان کی ہے ماشاءاللہ. کھانے کا جتنا بھی انتظام ہے آج 1000 بندوں کا انہوں نے سرو کیا ہوا ہے. اور اس طرح کی ختم نبوت کانفرنس جس میں دیکھا آپ نے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں اور علماء کرام ماشاءاللہ ہر جگہ سے تشریف لے کے آئے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے تو انشاءاللہ ہر سال ہم 2 دفعہ یہ اس طرح کی کانفرنسز کراتے رہیں گے اور انشاءاللہ ایمان جو ہے وہ اپنے مسلمانوں کا تازہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اس موقع پر شرکاء نے ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے ممکن قربانی دینے کا عہد کیا. کانفرنس کے دوران عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
تاجدار ختم نبوت زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ اور ناموس رسالت پر جان بھی قربان ہے جیسے فلک شگاف نعروں سے اپنے جذبات اور عقیدت کا اظہار کیا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول۔ شرکان ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے ہر ممکن قربانی دینے کا عہد کیا۔ کانفرنس کے اختتام پر علماء کرام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقیدہ ختم نبوت پر ثابت قدم رکھے اور امت مسلمہ کو اتحاد و اتفاق عطا فرمائے۔ کانفرنس میں اسٹیج سیکرٹری کے فرائض سہیل احمد قادری نے بڑے احسن طریقے سے نبھائے۔ اس موقع پر ایک قرارداد بھی منظور کی گئی جس میں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات پر زور دیا گیا۔ آخر میں قرآن اندازی کے ذریعے 10 خوش نصیب افراد کو عمرہ کے ٹکٹ بھی دیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ واجد، بیورو چیف، پکی خبر، UK۔ خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن، صرف اور صرف پکی خبر پر۔ PSL 10 ڈرافٹ کے لیے انٹرنیشنل کرکٹرز کی کیٹیگری سامنے آ گئی۔ پاکستان سپر لیگ کے 10ویں ایڈیشن کے ڈرافٹ کے لیے غیر ملکی کھلاڑیوں کی کیٹیگری سامنے آ گئی ہے۔ PSL 10 کا ڈرافٹ 11 جنوری کو شیڈولڈ ہے جس کے لیے PCB نے گوادر میں ڈرافٹ کرانے کا اعلان کیا ہوا ہے، لیکن لاجسٹک مسائل کے باعث اب ڈرافٹ لاہور میں کرانے کا پلان ہے جس کا باضابطہ اعلان جلد کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب PSL ڈرافٹ کے لیے غیر ملکی کھلاڑیوں کی کیٹیگری سامنے آ گئی ہے۔ ڈرافٹ کے لیے آسٹریلیا کے ڈیوڈ وارنر، میتھیو شارٹ، شان ایبٹ، کرس لین، عثمان خواجہ، بنگلہ دیش کے مستفیض الرحمان، مجیب الرحمان، شکیب الحسن، نیوزی لینڈ کے مارک چیمپئن، ڈیرل میچل، ایڈم ملن، ٹم ساؤتھی، مائیکل بریسویل، سری لنکن کرکٹر کوشال مینڈس، انگلینڈ کے ڈیوڈ ویلے، زیک کرالی، جیسن رائے اور ایلیکس ہلز پلاٹینیم کیٹیگری میں شامل ہیں۔ پلاٹینیم کیٹیگری میں 40 غیر ملکی کھلاڑی شامل ہیں جبکہ 6 غیر ملکی کھلاڑی صرف پلاٹینیم کیٹیگری میں ہی منتخب ہونے کے لیے دستیاب ہیں۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے پکی خبر نیوز اپڈیٹ۔ خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن، صرف اور صرف پکی خبر پر۔